पुलिस, जुराइम और अदालती निज़ाम। इंसाफ ढूंढने वालों को कब मिलेगा इंसाफ? इंसाफ की आखिरी दहलीज और उम्मीद की आखिरी किरण। क्या गरीब को इंसाफ मिल सकता है? आवाम की दाद रसीद, पुलिस की कारकर्दगी, हम बताएंगे अंदर की खबरें और असम्बलियों में होने वाली तोड़ फोड़। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हम और आपके साथ प्रोग्राम का मेज़बान अज़हर काज़मी। आज फिर हम अपने कुछ गैर मुल्की मेहमानों के साथ अपने इस प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आपको हम बताएंगे पाकिस्तान में होने वाले तमाम उन हालात और वाक़यात के हवाले से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो एक ज़मीनी इलेक्शन के बाद एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल इख्तियार कर गए। इमरान खान की जो PTI की हुकूमत है, PTI की जो पार्टी है वो तकरीबन कोई 15 सीटें वो जीत पाई है और उसकी उन 15 सीटों की जीत के बाद जो है इमरान खान की पार्टी की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और अब पंजाब असम्बली के अंदर एक बड़ा तूफ़ान आने वाला है। नाज़रीन, इसके साथ ही आपको थोड़ा सा ज़रा मैं अगर बैक साइड पर ले जाऊँ, पहली चीज़ तो यह है कि जब इमरान खान साहब को 4 साल दिए गए थे, उन 4 सालों में इमरान खान साहब ने उन 4 सालों में क्या किया और मुल्क को कहाँ लेकर गए, कौन से ऐसे हालात थे, कौन सी ऐसी बेहतराई थी जो उन 4 सालों में वो कर पाए। अगर हम उस मवाज़ने की तरफ जाते हैं तो उन 4 सालों में इमरान खान बिल्कुल 0 मीटर पर रहे और मुल्क जो है उसके अंदर कर्जा जात, गैर मुल्की कर्जा जात जो हैं वो बढ़ते चले गए और दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम, महंगाई समेत, पेट्रोल समेत बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई। अब मौजूदा हालात की अगर मैं बात करूं तो जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दोबारा गवर्नमेंट मिली, उन्होंने गवर्नमेंट में आने के बाद सबसे पहले जो फोकस किया वो मुल्क की इकॉनमी को था। वो मुल्क की इकॉनमी को फोकस करने के चक्कर में रह गए। दूसरी जानिब 20 जो लोग थे जो इनके साथ मिले थे, अदालत ने उनको नाअहल करार दे दिया और उसके बाद फिर इलेक्शन की एक तारीख भी दे दी कि इस तारीख को इलेक्शन होगा। और इन 3 महीनों के दौरान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कौन कौन से ऐसे मामलात हैं, ज़रा उन पर हम रोशनी डालते हैं जिनको वो बेहतर कर पाई। पहली बात तो यह है कि गैर ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब थे, जिनके अंदर अमेरिका समेत बहुत से ऐसे ममालिक हैं, टर्की है, ईरान है और शेंजन कंट्रीज़ हैं। कोई भी मुल्क जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था। चाइना वापस जा चुका था, जिसको दोबारा फिर लेकर आए मियाँ शहबाज शरीफ साहब। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब आई कर्जा जात की बात, तो IMF जो था उनकी शराइत को इमरान खान ने पूरा ना किया और उन्होंने साफ जवाब दे दिया, जिस पर IMF जो है तो बहुत सख्ती के साथ नाराज़ था और वो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की भी कोई कर्ज़े के हवाले से फाइनेंस देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसके साथ ही सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब हो चुके थे। तमाम ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब थे, जिनको आकर इन्होंने रिवाइव किया और आहिस्ता आहिस्ता अब जो सर्कल था, बिज़नेस का पहिया, वो चलना शुरू हुआ। पेट्रोल की कीमत मजबूरन इस पार्टी को बढ़ाना पड़ी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि IMF के जो शराइत हैं उनके अंदर ये वो तमाम चीज़ें शामिल थी जो इमरान खान साहब पिछली जब उनकी गवर्नमेंट थी उसके अंदर उनके साथ वो तमाम चीज़ों का वादा करके आए थे कि मैं ये पेट्रोल जो है वो इस कीमत तक ले जाऊंगा, लेकिन वो नहीं ले जा सके। वो उसको वहाँ तक ले गए और फिर उसके बाद अब जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई तो मजबूरन उनको पेट्रोल बढ़ाना पड़ा। जैसे उन्होंने पेट्रोल की कीमत को ऊपर उठाया, उसके साथ ही PTI की हुकूमत को एक नया मौका मिल गया और उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए और दूसरे मीडिया के ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ की जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसको मुकम्मल तौर पे बदनाम करना शुरू कर दिया। चोर डाकू, इवन उनके हर जलसों के अंदर ये चीज़ जो थी सरेआम थी। अब अगर हम दूसरी तरफ रोशनी डालें इलेक्शन में हार की वजूहात क्या थी, तो उनमें जो इलेक्शन की हार की वजूहात हमें नज़र आती हैं, उनमें नज़र आती हैं कि सोशल मीडिया समेत जो दूसरा मीडिया था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसके साथ मुकम्मल तौर पे इनकनेक्ट नहीं था, जिसकी वजह से, और कमज़ोर स्पीकर इनके पास नहीं थे। जैसा कि इनके पास सिर्फ एक अता तारड़ या मरियम औरंगज़ेब या मरियम जी ये 2
3 لوگ ایسے تھے جو جلسوں جلوسوں میں جاتے اور عمران خان کی باتوں کا جواب دے رہے تھے، لیکن بہت کمزور نظر آ رہی تھی وہ تمام حالت. ایٹ لیسٹ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اکانومی کو سنبھالنے کے چکر میں رہے، اور اکانومی کو سنبھالتے سنبھالتے دوسری جانب 15 سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنی سیٹوں کو لے اڑی. اب آنے والے حالات جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، پریشان کن حالات ہیں. 22 تاریخ کو جو ہے وہ جو نئے ممبران ہیں وہ اسمبلی میں آئیں گے، ان کی حلف برداری ہوگی، اور حلف لینے کے بعد پھر جو ہے وہ ایک دن بعد یا شاید اسی دن ہی نئے ووٹ آف نان کانفیڈنس کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، جس میں حمزہ شہباز شریف کو جو ہے وہ وزارت اعلیٰ پنجاب سے ہٹنا پڑے گا. اور اس کے بعد جب آتے ہیں پرویز الہی صاحب، اب ان کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ ابھی 2 دن پہلے کے اجلاس میں موجود تھا، اس میں جو تقاریر تھیں ان کے ممبران کی اور خود پرویز الہی صاحب کا کہنا جو تھا، ان میں ٹاپ پرائرٹی پر جو بات تھی وہ یہ تھی آئی جی اور چیف سیکرٹری پنجاب آ کر ہم سے معافی مانگیں اسمبلی میں آ کر، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا وہ معافی مانگیں یا نہ مانگیں، بیوروکریسی سمیت تمام لوگوں کو چینج کر دیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سی ایس پی آفیسرز کی ایک ایسوسیشن ہے، وہ کس طریقے کے ساتھ اعلیٰ افسران جو ہیں وہ ان ممبران سے آ کے معافی مانگیں گے. معافی کس بات کی مانگیں؟ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ عدالت کے حکم پر کیا، لہذا پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اب اگلا معاملہ کیا لے کر چلتے ہیں. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میرے جو دوسرے مہمان ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر نظر ڈالیں گے. ہمارا پروگرام یہ 180 ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے اور لائیو جا رہا ہے. آپ جب بھی یوٹیوب پر اس پروگرام کو دیکھیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں گا. میرے ناظرین لائیو سوال بھی آ کر ہم سے کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی جانب. ناظرین پروگرام دیکھتے رہے گا ہم اور آپ. پولیس، جرائم اور عدالتی نظام، انصاف ڈھونڈنے والوں کو کب ملے گا انصاف؟ انصاف کی آخری دہلیز. جی ناظرین، ایک شارٹ بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. پروگرام ہم اور آپ کے ساتھ ہم ذکر کر رہے تھے پاکستان کے ان سیاسی حالات کے حوالے سے جس سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر بسنے والے تمام پاکستانی جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے سری لنکا کے حالات آپ نے دیکھے کہ کتنے گندے ہوئے، اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایک بہت بڑا رسک لیا اور پاکستان کو کوشش کی کہ دوبارہ سے کھڑا کیا جائے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ مہمان ہیں سعودی عربیہ سے اینالسٹ ہیں مسعود احمد پوری صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. اور ہمارے پروگرام میں اکثر مہمان رہتے ہیں اور سیاست پر ان کی بڑی گہری نظر ہے. جی السلام علیکم مسعود صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. مسعود صاحب، ابھی پاکستان کے اندر حالات جو تھے وہ بہت زیادہ خوفناک تھے، لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت کے آنے کے بعد انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ایک بہت بڑا رسک لیا، جبکہ میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ قطعی طور پر تیار نہیں تھے کہ گورنمنٹ لی جائے اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. لیکن گرینڈ الائنس میں موجود ممبران جو تھے، ان 14 ممبران کی تعداد نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ گورنمنٹ میں آ کر پاکستان جس نہج کو پہنچ چکا ہے اس کو ہم جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف لے کر جائیں. اور یہ سوچ کر وہ آگے بڑھے اور انہوں نے بہت زیادہ بہتری پیدا کی، گو کہ مہنگائی ان کو مجبوراً کرنا پڑی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بلدیاتی الیکشن ابھی جو الیکشن ہوا پنجاب اسمبلی کی سیٹوں پر، اس 20 سیٹوں پر الیکشن تھا. ناظرین، اس الیکشن کے اندر جو ہے وہ اس الیکشن نے جو ہے وہ پنجاب سمیت پاکستان کی سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. تو اس حوالے سے مسعود احمد پوری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میاں حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 22 تاریخ کو شاید وزیر اعلیٰ نہ رہیں، اور چیف منسٹر کے طور پر جو وہ پرویز الہی صاحب ایک پرانی خواہش کو لے کر چلے تھے جو ان کی خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، چیف منسٹری پنجاب کی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا پاکستان کا قائم و دام رہنا اور اس کا دیوالیہ نہ ہونا ضروری ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شریف فیملی اتنی محب وطن ہے کہ وہ اپنی ساری وزارت اعلیٰ کیا وزارت عظمیٰ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے اگر وہ اس میں پاکستان کا مفاد ہو تو.
انہوں نے یہ ذمہ داری صرف اسی وجہ سے قبول کی تھی کہ پاکستان اکنامکلی جو ہے نا بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، اور اس وقت سیاست کرنے کا کوئی نہ شریف فیملی کا موڈ نہیں تھا اور پی ڈی ایم کا موڈ نہیں تھا کہ سیاست کی جائے. صرف ملک کو سنبھالنے کے لیے اور ملک کو راہ راست پہ صحیح اس کی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے اپنی سیاست کو ختم کیا اور ملک کے لیے جو ہے نا اپنا جو ہے نا آپشن انہوں نے لے لی. بہرحال اب یہ جو الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں، یہ تو اگر آپ ان کو صحیح تجزیہ کریں تو 20 کی 20 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں، ان میں سے ان کو 15 واپس مل گئی ہیں، تو انہوں نے لوز کیا ہے، کوئی گین تو نہیں کیا. لوز مسلم لیگ نے یہ لوز کیا ہے کہ ان کو صرف وزارت اعلیٰ شاید جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ادروائز تو انہوں نے کوئی لوز، انہوں نے تو 5 سیٹیں گین کی ہیں. پوری صاحب یہ تو بڑی پریشان کن بات ہے کہ دیکھیں کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، کشمیر میں آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے، پنجاب میں آلریڈی ان کی حکومت نہیں تھی، لیکن اب ان کی حکومت آ جائے گی. وزیر اعلیٰ بننے کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کون سا ایجنڈا لے کر آتے ہیں؟ جس طریقے کے ساتھ پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اور پورے پاکستان کے اندر ایک مطلب اس بہترائی کے لیے ایک بڑا کام شروع کیا گیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ معاملات طے کیے گئے، بہت مشکل ٹاسک تھا، لیکن وہ سارا کا سارا برباد ہوتا نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں جی کہ وہ بات تو آپ کی صحیح ہے، برباد ہوتا نظر آ رہا ہے، مگر اللہ نے پاکستان کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ برباد ہو. انشاءاللہ خیر ہوگی اور اس میں کوئی بہتری نکلے گی. ہمیں اس یہ چونکہ جمہوری بات ہے اور اگر ان کی میجارٹی ہے تو ان کو اپنا چیف منسٹر واقعی چننا چاہیے، لیکن یہ انشاءاللہ تعالی بہت تھوڑے دنوں کی بات ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. پوری صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ اپنے طور پر جو بطور اینالسٹ بات کر رہے ہیں میں اس کا بڑا قدر کرتا ہوں، اور میرے مہمان میرے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ بھی اس بات کا قدر کر رہے ہیں. سوال تو سارا یہ ہے کہ آنے والے ٹائم میں مسلم لیگ کو ایک بڑا ٹف ٹائم گزارنا پڑ رہا ہے، اور ان کے شکست کی جو ریزن ہے ان میں نے پہلے بھی بیان کر دیا ہے کہ ایک تو یہ ان کا جو سپیکر جو تھے، ان کے اچھے سپیکر ان کے پاس نہیں رہے، صرف عطا تارڑ کے علاوہ اور مریم اورنگزیب کے علاوہ اور مریم کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا تھا، جبکہ وہاں پر وہ جھوٹ اور سچ کا پلندہ کھولے ہوئے تھے. اور جو ان کے معاملات جتنے بھی یہ خرابیاں 4 سال میں کر کے گئے ہیں، ان لوگوں کو اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ یہ منظر عام پہ لائیں تاکہ جو لوگ ہیں ان کو اصلی بات پتہ لگے. اصل میں دیکھیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ نشانی بتائی تھی کہ لوگ جھوٹ بولیں گے اور لوگ اس کو صحیح سمجھیں گے، اور جو لوگ صحیح بول رہے ہیں ان کو لوگ جھوٹ سمجھیں گے. یہ بالکل اس حدیث پہ بالکل یہ مثال پوری آتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا جھوٹ پہ مبنی بیانیہ جو ہے نا وہ بہت اچھی طرح مارکیٹ کیا ہے. اس میں آپ جگہ سپریم کورٹ نے بھی ڈیسیژن دے دیا کہ کوئی سازش نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، لیکن پاکستان کے عوام نے اس بیانیے کو ایکسیپٹ کیا ہے. تو میرا تو پہلے دن سے ایک جو ہے نا سوچ یہ ہے کہ جی ہم پاکستانی میرے سمیت ہم ایک قوم نہیں رہے، ہم ایک ہجوم ہو گئے ہیں. جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے میرے خیال میں ہم اس ڈیسیژن بار بار کرتے رہیں گے. اچھا پوری صاحب، کچھ ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے اور کچھ محسوس بھی ہو رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں سیف الرحمان کے ذریعے آصف زرداری صاحب کی جو ہے وہ زبان کٹوائی گئی، اور جیل کے اندر جب بے نظیر بھٹو صاحبہ ملنے کے لیے جاتی تھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، تو صبح کے ٹائم وہ کھڑی ہوتی تھی اور رات گئے تک جو ہے ان کی باری آتی تھی. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ شاید مسلم لیگ نون کو ایک سبق پڑھا رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ الیکشن ہوا سنڈے والے دن، اس الیکشن میں کوئی دوسری پارٹی کا کوئی بھی جو ہے جو ان کے ساتھی ہیں وہ کوئی بھی ان کے حق میں باہر نہیں آئے، کوئی تقاریر نہیں کی، کوئی ان کا ساتھ نہیں دیا. وہ ساری جتنی کمپین کی وہ مسلم لیگ نے انڈیپینڈنٹ کی. تو اس سے کیا ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ آج پھر وہ تینوں سربراہان جو ہے مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب آج دوبارہ سے کھڑے ہو گئے ہیں، ان کی سٹنگ ہوئی آج دوبارہ، اور وہ شاید ایک بڑا کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا آصف زرداری سے اچھی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں بات سنیں کہ کسی کافر کو مسلمان ہونے پہ کوئی پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی. اگر یہ پچھلے ماحول
یہ سارے شریف فیملی بھی کرتی رہی ہے اور زرداری فیملی بھی کرتی رہی ہے، مگر انہوں نے اپنے ان سارے مسائل سے سیکھا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا میثاق جمہوریت دیا تھا۔ دیکھیں چیزیں پہلے سے بہت بہتر ہیں، دیکھیں آپ کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے، ان سب نے مل کر جو فیصلے کیے ہیں وہ اسی انڈرسٹینڈنگ کے کیے ہیں کہ ایک دوسرے کو ہم چیٹ نہیں کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ ایسی کوئی چیٹنگ والی بات نہیں ہے۔ یہ اصل میں ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا، ہم عوام کو ٹھیک ہونا پڑے گا، ہمیں اچھے بڈھے کی تمیز کرنی چاہیے۔ شریف فیملی نے پچھلے اتنے سالوں میں جو پنجاب میں خدمات انہوں نے انجام دی ہے، ایک تھوڑی سی مہنگائی ہوئی ہے، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا اگر، تو یہ کیا ظاہر کرتی ہے کہ ہم ایک منظم قوم ہے؟ نہیں ظاہر کرتی۔ پوری صاحب، کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ جو مہنگائی جیسے معاملات تھے ان کو بجائے یہ کنٹرول نہیں کر پائے؟ آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 18 روپے اور ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ انہوں نے 40 روپے گھٹائی، اور ایک بہت بڑا فرق ہے یہ۔ اس کے باوجود یہاں پر موجود جو دکاندار ہیں، یہاں پر موجود جو ذخیرہ اندوز ہیں، پنجاب گورنمنٹ کی جو ہے ان تک دسترس نہیں ہو سکی، اور میرا خیال ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ان لوگوں پر یا کسی پر بھی ہاتھ ڈالنے سے خوفزدہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کی اکانومی جو ہے اتنی انسٹیبل ہے کہ انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے سٹیبل کیا جائے، اور دوسری جانب جو ہے وہ ایک زہریلا ناگ عمران خان جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ڈسنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو آنے والے الیکشن کے اندر ان کے لیے کوئی بڑا سیٹ اپ دے سکتا ہے اور دوبارہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اگر یہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوئے تو میں نہیں سمجھتا کوئی ٹف ٹائم دے سکتا ہے۔ ہاں اگر فوری طور پہ الیکشن ہوتے ہیں تو پھر یہ بات پہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہاں وہ ٹف ٹائم دے سکتا ہے، مگر اگر ٹائم پہ اگلے سال اگست میں الیکشن ہوتے ہیں تو پھر یہ ٹف ٹائم، کیونکہ اس وقت جو ہے نا پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہ چکا ہوگا، حالات بہت کنٹرول ہو چکے ہوں گے۔ لیکن جب سے حمزہ کی حکومت آئی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ انہوں کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی ہے کہ صبح کو یہ پتہ نہیں تو شام تک وزیر اعلیٰ ہے، یعنی شام کو یہ پتہ نہیں تو صبح کو وزیر اعلیٰ رہے گا یا نہیں۔ تو ان صورتحال میں کیسے سخت ڈیسیژن لے جا سکتے ہیں، کیسے لوگوں کو زیر خانداری سے روکا جا سکتا ہے جب اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، اتنے جو گاہک سیاستدان ہیں پرویز الہی جیسے وہ اس میں شامل ہیں، یعنی کہ یہ مسلم لیگ کے پرانے لوگ ہیں اور یہ بھی پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے میں اپنا پورا رول ادا کر رہے ہیں۔ آپ کی بات یہ بالکل درست ہے، آپ نے صحیح فرمایا، لیکن سوال اب صرف یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے بیچ میں کسی قسم کی کوئی دھاندلی کا کوئی ایسا عنصر پیدا نہیں ہونے دیا، اور دوسرا جن لوگوں کو ہم بدنام کرتے ہیں پاک افواج کو، ان لوگوں میں سے بھی کسی قسم کی کوئی دخل اندازی نظر نہیں آئی، اور پھر بھی اگر یہ ایک ثبوت ہے نا، یہ ایک ثبوت ہے کہ جو ہے نا جھوٹا بیانیہ کامیاب ہو گیا ہے، کیونکہ ان کا تو سارا شام تک یہ بیانیہ تھا کہ ایکس یہ کر رہا ہے، وائی یہ کر رہا ہے، فلان یہ کر رہا ہے، فلان یہ کر رہا ہے، وہ سارے جھوٹے ہو گئے۔ تو عوام کو اب تو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جھوٹا بھی۔ ہلو جی ہلو جی یہ جھوٹا بیانیہ ہے تو اس کا ثابت ہو گیا نا۔ جی آپ کو آواز آ رہی؟ جی سر آ رہی، جی پلیز۔ یہ جھوٹا بیانیہ جو اس نے کہ یہ ایکس یہ کر رہا ہے، ملتان میں یہ ہو رہا ہے، لاہور میں یہ ہو رہا ہے، اور ایسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، جنرل چیف سیکرٹری یہ کر رہا ہے، یہ سارا تو جھوٹا ہو گیا نا۔ تو یہ ایک ثبوت ہے نا کہ اس کا سارا بیانیہ ہی جھوٹا تھا۔ جی لیکن میرا خیال یہ نہیں ہے، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ کوئی سچ نہیں ہوئی ہے، تو آپ اس کے بعد بزید ہیں، اور ابھی تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے، تو پھر یا تو سپریم کورٹ جھوٹ بول رہی ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا پوری صاحب، میرے لیے ایک بڑا یہاں پہ ایک سوال جو ہے نا وہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا ایک کوسچن جو ہے وہ بڑے ہائی پروفائل لوگوں میں بھی اور عام لوگوں میں بھی یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ عمران خان نے 4 سالوں کے اندر پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ایوری بڈی نو اینڈ سی، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ایک بڑے بڑے ہجوم جو ہیں وہ عمران خان کے پیچھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے اس کو ابھی جو ہے وہ ایجوکیشن اور بہت سی ایسی چیزوں کی ضرورت ہے
وہ بہت سی ایسی چیزوں کی ضرورت ہے کہ جس سے ان کے اندر انسپائریشن پیدا ہو, سچ اور جھوٹ کی جو ہے وہ ان کے اندر ایک جو ہے نا وہ سمجھنے کی صلاحیت موجود ہو. جبکہ مریم نواز کے جلسوں میں بھی لوگ موجود تھے, لیکن عمران خان کے جلسے کے اندر لوگوں کی اتنی بڑی تعداد آنے کی آخر کون سی ایسی وجہ تھی؟ ان کے پاس ایسا کون سا چورن تھا جو بیچ رہے تھے؟ جی بڑا سخت کنٹرول آن دا سوشل میڈیا. دیکھیں مسلم لیگ نون یا ان کے جو اتحادی ہیں وہ سارے سوشل میڈیا میں جو ہے نا بہت نکمے ہیں, پیچھے ہیں, اور یہ لوگ سوشل میڈیا میں ماشاءاللہ بہت زبردست ہیں. اور یہ یعنی یہ تو گولبیز جو ہٹلر کو جو ہے نا مات دے دیں, یہ تو جس طرح میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں یہ. سر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک محترم ہے ہمارے مولانا جلیل احمد شرق پوری صاحب, جن کا تعلق شرف شریف سے ہے, اور ان کے بڑے لوگ جو ہیں بزرگان دین میں سے رہے ہیں, اور ان کا ایک بہت بڑا وہاں پہ پیروں کا وہ جو مسئلہ وہاں پہ چلتا ہے. تو ان کے بارے میں ان کی جو ٹاک ہے وہ شیخ رشید اور ایک صاحب اور ہیں, ان کی ٹاک جو ہے وہ منظر عام پر بھی آ گئی, اور سننے میں یہ آ رہا ہے ایک الزام ہے کہ 50 کروڑ روپیہ تقریباً جو ہے نا اس کو ان کو دیا گیا, اور اس کے بعد ان سے استعفیٰ لے کے ان کو بالکل الگ کر دیا گیا. جی جی اب یہ دیکھیں یہ تو کنفرم ہو گیا نا, شیخ رشید وہ جو فیض نامی بندے سے بات کر رہے تھے اس میں ثابت ہو گیا. جی جی تو پھر جب آپ نوٹوں کے سے لوٹے خریدیں تو جائز ہے, کوئی اور اس کی بات بھی کرے تو وہ ناجائز ہے. جی جی پوری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کے ساتھ ہی چلتے ہیں ایک شارٹ پہ, شکریہ. پھر آتے ہیں, پروگرام دیکھتے رہے گا ہم اور آپ. पुलिस, जुराइम और अदालती निज़ाम, इंसाफ ढूंढने वालों को कब मिलेगा इंसाफ? इंसाफ की आखिरी दहलीज. جی ناظرین ایک شارٹ بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر پروگرام ہم اور آپ کے ساتھ. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے پاکستان میں ہونے والے تمام سیاسی تبدیلیوں کے حوالے سے. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کے جو ٹوٹل سیٹیں اس وقت موجود ہیں 178 ہیں, اور کاف لیگ کی 10 ہیں, اور اس کے بعد ٹوٹل 188 سیٹیں بن رہی ہیں. اور دوسری جانب جو نون لیگ کے ہیں 167 لوگ, ان میں سے 7 پی پی کے ہیں اور 167 نون لیگ کے ہیں, 174 سیٹیں ہیں. یہ 14 سیٹوں کا فرق آ رہا ہے. تو ناظرین اب ہم بات کریں گے چودھری پرویز الہی صاحب کے پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ بننے کے حوالے سے. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہے بابر سہیل بھٹی صاحب, جن کا تعلق ہالینڈ سے ہے, اور آپ اوورسیز پاکستانیز کے وہاں پر ایک بہت بڑے اینالسٹ بھی ہیں, ہالینڈ سے ان کا تعلق ہے. جی السلام علیکم بابر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بابر صاحب آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید ہم اپنے شو میں دیتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بلکہ خاص طور پر اگر پنجاب ایک پاکستان کا دل ہے, اگر یہاں پہ ذرا سے بھی ہلچل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ معاملات کے اندر جو ہے وہ اس کا اثر جاتا ہے. تو جیسے کہ کل پرسوں کے الیکشن کے اندر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی اپنی تمام سیٹیں جیت گئی, اور نون لیگ جتنی سیٹیں ایک سیٹ طرح لے پائی اور ایک ان کا آزاد رہا, اور ان کو تقریباً ٹوٹل 4 سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی, نون کو ملی, اور ایک سیٹ آزاد کی. 15 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی والے لے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا اصل کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو اتنی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ جی بہت شکریہ کاظمی صاحب. میں اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ پاکستان میں سیاست جو ہے نا بڑی بے رحم ہے, اور ویسے بھی بے رحم ہے, لیکن پاکستان میں خاص کر کے بے رحم ہے کیونکہ یہاں پہ جو سیاسی کھلاڑی ہیں یا سیاسی پنڈت ہیں وہ اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں, اور پاکستان کو پس پش رکھ کر ہمیشہ سودے بازی کی جاتی ہے, اور لوگوں کو جیسے آپ نے دیکھے کہ لوگ لوٹے ہوئے پھر ان کو ٹکٹ دے دی گئی اپنے ورکرز کو پیچھے رکھ کر. تو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے, اور یہ مفادات کی جو جنگ ہے اس میں زرداری صاحب نے ایک اہم رول کی ہے. اور پھر ابھی آپ نے ذکر کی کہ پنجاب سے یہ جنگ شروع ہوتی ہے, میں تو کہوں گا یہ پنڈی سے جنگ شروع ہوتی ہے. آپ سمجھدار لوگ ہیں, آپ بہتر اس کو سمجھتے ہیں کہ پنڈی کی جنگ کہاں سے شروع ہوتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں لاہور جاگتا ہے تو پاکستان جاگتا ہے, میں کہتا ہوں پنڈی جاگتا ہے تو پاکستان جاگتا ہے. اور پنڈی اس دفعہ بھی جاگا ہے, اور جو 20 سیٹیں لوٹے ہوئے تھے انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنا پتہ کھیلا ہے, پتہ شو کیا ہے, اور جنرل الیکشن کے لیے ایک ہوا بنا دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ٹون سیٹ کی یہ دوبارہ پی ٹی آئی کے لیے, اور نون لیگ کو جو
بے انتہا نقصان ہوا ہے. پولیٹیشین زرداری صاحب نے جو نون لیگ کو نقصان دیا ہے پی ڈی ایم بنا کر, وہ میرے خیال میں پورا نہیں ہو سکے گا. نون لیگ کے ورکر. بابر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی قاسمی صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی بولیں جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نون لیگ کو بہت زیادہ نقصان ہوا اس الیکشن کا, اور زرداری صاحب ایک جیسے مانے جاتے ہیں کہ سیاسی پنڈت ہیں اور سیاست کا کھیل وہ بڑے اچھے طریقے سے کھیلتے ہیں, اور انہیں اچھا کھیل کھیلا ہے, اور پنڈی کی طرف ایک دفعہ پھر اچھا کھیل کھیلا گیا ہے, اور ایک ٹون سیٹ کر دی گیا آنے والے جنرل الیکشن کے لیے. بابر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں تو ہم تو صحافی جو ہے نا کل بھی اس بات کی انالائز کر رہے تھے پنجابی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کہ پاکستان کے اندر اس وقت 2 کھلاڑی بڑے اچھے نظر آئے ان تمام گیموں کے اندر. ان میں آصف زرداری ٹاپر, اور اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب. چودھری پرویز الہی صاحب نے جس طریقے کے ساتھ اپنا کارڈ کھیلا اور مولانا شرف پوری صاحب کو آخری وقت کے اندر ڈراپ کروایا, اور ان کے حوالے سے جو شیخ رشید کی گفتگو ہے وہ بھی منظر عام پر آ گئی, اور 50 کروڑ کا ایک الزام جو ہے وہ شرف پوری صاحب پر لگا, اور 20 کروڑ روپے جو ہیں وہ 20 جو ممبران پہلے جو گئے وہ ایک ایک بندے کو 20 کروڑ دیا گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اب پاکستان کے اندر سیاست جو ہے وہ کروڑوں کی گیم رہ گئی ہے؟ اگر کروڑوں کی گیم رہ گئی تو پھر یہ عوام کیوں اتنی بے وقوف ہے کہ کل عمران خان کے جلسوں اور جلوسوں میں جانے کے بعد بڑی تعداد میں کل لوگوں نے ووٹ دیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام بے وقوف ہے؟ عوام بالکل بے وقوف نہیں ہے, عوام بڑے شعور رکھتے ہیں, انہیں پتہ ہے ہر چیز کا, اور اب جو سیاست ہو رہی ہے پاکستان کی وہ عوام سے بالا تر ہو چکی ہے. عوام فیصلے نہیں کرتی ہے, عوام کو صرف ایک مہرہ رکھا گیا ہے کہ عوام سامنے آئے ووٹیں ڈالیں, فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. اور جب الیکشن ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی سسٹم بیٹھ جاتا ہے اور کبھی باکسز چوری ہو جاتے ہیں, اور رات کو رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے, صبح رزلٹ کچھ اور ہو جاتا ہے. اس لیے عوام کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں, عوام اپنا کردار ادا کر رہی ہے. لیکن جو اہم کردار ہوتا ہے, جو لوگ ہمیشہ الیکشن کو فکس کرتے ہیں, وہ اس دفعہ بھی اپنی گیم کھیل رہے ہیں اور آئندہ بھی کھیلتے رہیں گے جب تک اس ملک میں پریزیڈنشل نہیں ہوتا, نظام لایا جاتا. اور اس کے لیے ایک بڑی مشکل کوشش کی جائے گی, اور عمران خان کر رہے تھے, اور میں سمجھتا ہوں اگر انہیں دوبارہ 2 تا اکثریت ملتی ہے تو وہ دوبارہ کوشش کریں گے. لیکن میں یہ کہتے ہوئے ساتھ ساتھ مجھے اس چیز کا بھی ڈر ہے کہ جیسے کہ نواز شریف کے نام پر ایک کراس لگا دیا گیا ہے, ایسے عمران خان کے نام پر بھی ایک کراس لگا دیا گیا ہے, کیونکہ جو بولتا ہے اس کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے. آپ کی بات باور بھٹی صاحب بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ تھوڑی سی توجہ اگر میں آپ کی طرف دلواؤں تو پچھلے 4 سالوں کے اندر عمران خان صاحب نے اس ملک اور قوم کے لیے کچھ نہیں کیا. اور اس کے بعد اگر ہم آگے آتے ہیں تو عمران خان صاحب کے آنے کے فوراً بعد جیسے مسلم لیگ نون آئی, میں ان کو اچھا نہیں کہہ رہا کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں, ہم جج ہیں, ہم درمیان میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں تمام پارٹیوں کو. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے آنے کے بعد ان لوگوں نے 3 مہینوں کے اندر بہت سی بہترین اصلاحات لانے کی کوشش کی. ہمارے غیر ممالک کے ساتھ تعلقات بالکل تباہ برباد ہو چکے تھے, چائنا جا چکا تھا جن کو واپس لایا گیا, مجھے بار بار بتانا پڑ رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس چلتی کشتی کے اندر ایک دفعہ دوبارہ پھر سوراخ کیا گیا ہے, اور دوسری جانب IMF جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کو بمشکل جو ہے وہ عمران خان صاحب جواب دے چکے تھے, اور بڑے برے طریقے کے ساتھ انہوں نے IMF کے ساتھ بیہیو کیا, اور اس بیہیو کو چینج کرتے ہوئے اب یہ ان کو واپس لے کر آئے تھے. اور اب آنے والے چودھری پرویز الہی صاحب کے پنجاب میں وزیر اعلیٰ آنے کے بعد پورے پاکستان کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ سیٹ اپ اور تہلکہ نظر آئے گا. آپ بھی دیکھیں گے اور میں بھی دیکھوں گا. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ صرف اس وقت تک ہیں کہ جب تک وہ اپنے آپ کو سٹیبل سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس صرف 10 سیٹیں ہیں, اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے جس گیٹ نمبر 4 سے, وہ بھی گیٹ نمبر 4 سے ہی آئے ہوئے ہیں. جی میں آپ سے ایک چیز سے اتفاق نہیں کرتا کہ آپ نے کہا جی عمران خان نے کوئی کام نہیں کیا. میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں آگے جا کے کام کون سے کیے.
اور ابھی آپ نے کہا جی پرویز الہی صاحب 10 سیٹیں وہ گین کریں گے, آگے جا کے ہو سکتا ہے ان کی پوزیشن بہتر ہو جائے. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ مفادات کی جنگ ہے, ہر پارٹی اپنی مفادات کی جنگ لڑ رہی ہے, اور گیٹ نمبر 4 آپ نے کنورٹ کر دیے, میں کہتا ہوں پنڈی آپ نے گیٹ نمبر 4 کہہ دیے, بات ایک ہی ہے. رہی بات عمران خان کی کام کرنے کی, اس پہ میں اتفاق نہیں کرتا آپ سے معذرت کے ساتھ. عمران خان نے وہ کام کیے, سب سے بڑا کام عمران خان نے کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پہ جو کہ یونائٹڈ نیشن میں بات کی ہے. آج تک کسی لیڈر کی جرت نہیں ہوئی کہ وہاں پر جا کے بات کر سکے. عمران خان نے بڑے دبنگ طریقے سے وہاں پہ جا کے یونائٹڈ نیشن میں بات کی ہے, اور ایک دفعہ دوبارہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ مسلم امہ کو گٹھا کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں 2 دفعہ پورے ایشیا کو, عرب ایمریٹس کے لوگوں کو یہاں پہ اکٹھا کیا گیا ہے, اور انہیں پاکستان میں 2 کانفرنسز کے لیے بلایا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑا عمران خان کی کریڈٹ جاتا ہے. اس کے بعد پاکستان کی عوام کے اندر شعور پیدا کیا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں, اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو عوام کے ایک آج آپ چھوٹے سے بچے بھی بات کرتے ہیں نا, تو اس کو بھی سیاست کا پتہ ہے, اس کو بھی پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا بول رہا ہے, اس کی کیا مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے, کون سی پارٹی کا کیا رول ہے اس میں. تو عمران خان نے جو شعور دیا ہے عوام کو, یہ سب سے بڑا کام ہے. کلائمیٹ چینج پہ عمران خان نے کام کیا ہے. آج تک مجھے بتائیں کہ کسی پارٹی نے اس طرف دھیان دیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں جو گلیشیئر پگھل کر پانی کی کمی ہو رہی ہے, یہاں پہ گرمی دیکھیں آپ کتنی ہو گئی ہے, ٹریز لگائے, بلین ٹریز پروگرام ہے عمران خان کا. اسی طرح بہت سارے نہ ختم آنے والی ایک لسٹ ہے. عمران خان نے بہت کام کیے, لیکن عمران خان نے جو بات کی تھی اپنے جلسے میں کہ یہاں پہ میں ٹماٹر کے اور کھیرے کے جو ہے نا وہ پرائس فکس کرنے کے لیے نہیں آیا تھا, میں یہاں پہ ایک لیڈر ہوں, اور لیڈر ہی یہ بات کر سکتا ہے. یہ جو رہنما ہوتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے, وہ تو آتے ہیں ٹماٹر فکس کرنے کے لیے, پیٹرول پرائس فکس کرنے کے لیے. یقیناً وہ بھی ضروری ہے, وہ بھی کرنا چاہیے, لیکن لیڈر ہوتا ہے, ویژن ہوتا ہے, آگے آنے والی نسلوں کے لیے کام کرتا ہے. لیکن یہ لوگ جو ہے یہ مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ آگے کی نیت سوچتے ہیں. یہ اپنے بچوں کے, ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں, اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو انگلینڈ میں پیدا ہوتا ہے, ان کا علاج ہوتا ہے تو وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے. اور آپ کو میں ایک اشارے میں بات بتا رہا ہوں کہ وہ طاقتور حلقے جن کو 7 دفعہ پھانسی کا اعلان ہوا تھا, وہ آج اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, سی میٹ میں ان کا اعلان ہو رہا ہے. کسی میڈیا چینل کی ہمت نہیں ہے کہ اس کی طرف وہ اشارہ کر سکیں. اچھا بٹ صاحب, میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. مجھے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ عمران خان صاحب نے کشمیر کے لیے کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا, جبکہ کشمیر جو ہے ایک اس وقت آپ کو پتا جن حالات سے وہ لوگ گزر رہے ہیں, جو تباہی وہاں پر آئی ہوئی ہے, اور بھارت جس انداز کے ساتھ وہاں پر جو ہے وہ اس کو ختم کر رہا ہے, مطلب کشمیری نسل کو ختم کر رہا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ یوں تو کہتا ہے کہ کشمیر جو ہے پاکستان کا دل ہے, اور ابھی تک اس کے لیے کوئی بھی حکمران ہمارا کوئی کام نہیں کر سکا, اور اسی طرح وہاں پر عزتیں جو ہیں وہ لٹ رہی ہیں, اور جو ہے وہ ہندو جو ہیں وہ اپنی آباد کاری کر رہے ہیں, نسل کشی کر رہے ہیں, اور ہم مسلمان جو ہیں واقع بند کر کے بیٹھے ہیں. نہیں, عمران خان نے کشمیر کے لیے بھی کام. دیکھیں کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, وہاں پہ عمران خان جنگ تو نہیں کر سکتے نا. عمران خان جو بات کر سکتے ہیں وہ انٹرنیشنل پاور کے سامنے انہوں نے بات کی. کشمیر کا ہر جگہ وہ بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی ایک انٹرویو دے رہے تھے انٹرنیشنل چینل کو, وہاں پہ بھی وہ یوکرین کی بات کر رہے تھے. عمران خان نے اپنی انٹرویو کو وہاں پہ روک دیا, انہوں نے کہا جی میں یوکرین پہ بات نہیں کروں گا, میں پہلے کشمیر پہ بات کروں گا. اور کشمیر ہماری شاہ رگ ہے, جب تک ہم کشمیر کی بات نہیں کرتے ہمارا کوئی بھی ایشو پاکستان کا پورا نہیں ہوتا. کشمیری ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں. ہمارے لیے کشمیر ایسی ایک حیثیت رکھتا ہے کہ کشمیر کو ہم چھوڑ کے کوئی بھی کام مکمل نہیں کر سکتے, اور کشمیری کے لیے ہمیشہ جنگ لڑتے رہیں گے, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب کشمیری کو ان کا حق ملے گا. بابر صاحب, ابھی یاسین ملک کو تہاڑ جیل کے اندر ان کو بڑی سزا دی گئی ہے, اور ان کی مشال بیوی جو ہے وہ جگہ جگہ روتی پھر رہی ہے, اور وہ عمران خان کو اس دن منع کر رہی تھی کہ آج میرے شوہر کو جو ہے پھانسی دی جانی ہے, آپ خدا کے لیے جلسہ نہ کریں. عمران نے اس کے باوجود ان کی بات نہیں ماری اور جلسہ کیا, اور آپ کہتے ہیں کشمیر ہماری شہرک ہے. میرا خیال ہے کہ اب کشمیر صرف ہماری زبان تک رہ گیا ہے, لیکن ہم لوگ جذبہ کشمیر کے لیے قطعی طور پہ کہیں آگے جانے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے. جی میں آپ کی احترام کرتا ہوں, آپ کے جو خیالات ہیں, لیکن میں بانگے دو یہ کہوں گا کہ کشمیر جو ہے عمران خان نے ہر پلیٹ فارم پہ بات کی ہے, کسی بھی انٹرنیشنل چینل کو انہوں نے انٹرویو دیا اس پہ بات کی ہے. دیکھیں پاکستان میں رہتے ہوئے ایک جو لیڈر ہے وہ بات ہی کر سکتا ہے, ہم کشمیر کے لیے جنگ نہیں کر سکتے.
اور نہ کشمیر کے لیے جنگ کرنی چاہیے ہمیں، کیونکہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. جب تک انٹرنیشنل جو امینڈمنٹ ہوئی ہے قانون کی 370 جو شک ہے انہوں نے اس کو بینڈ کیا ہوا ہے، جب تک وہ بحال نہیں ہوتی. پاکستان نے اعلان کیا ہوا، عمران خان کی وزیر اعظم سے جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم کشمیر کے ساتھ کوئی مذاکرات بھی نہیں کریں گے جب تک اس کو واپس نہیں کرتے. تو اب ایک لیڈر یہی کر سکتا ہے نا. اب جنگ کو مسلط کرنا، اپنی قوم کو زیادہ تکلیف میں ڈال دینا، وہ بھی تو یعنی کہ اچھی بات نہیں ہے. بابر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ بابر بھٹی صاحب کا تعلق جو ہے وہ ہالینڈ سے تھا، اور وہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے ان کے دل میں بھی بڑی محبت موجود ہے. اسی طرح مسعود احمد پوری صاحب بھی جو ہے انہوں نے بھی اپنے جو ہے وہ حق، جو رائے حق تھا اس کا اظہار کیا. آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کہ ہماری اس وقت جو سب سے بڑی فوکس اس وقت سمندر پار پاکستانیوں کی اور پاکستان میں رہنے والے ان تمام ہر شہری کی فوکس جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے اور مہنگائی کو کم کیا جائے. اور چاہے گورنمنٹ عمران خان کی ہے، چاہے پرویز الہی صاحب پر وزیر اعلیٰ آ جاتے ہیں تو کوئی ایسی بڑی بری بات نہیں ہے، لیکن ان کی توجہ جو ہے وہ صرف عوام کی بہتری کے لیے ہونی چاہیے. قانون پر کی بالادستی جو ہے وہ ہونی چاہیے اور کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. اور پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ پرائس کنٹرولنگ، اور جو سب سے بڑا جو اس کے اندر عنصر ہے وہ ہے ذخیرہ اندوزوں کا، جن کو ابھی تک نہیں پکڑا جا رہا. جیسے میں نے ابھی پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے کہا، ڈیزل کی قیمت کے حوالے سے کہا، لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو جو دکاندار ہیں یا جو بڑے تاجر حضرات ہیں انہوں نے اپنی کسی چیز کے اندر کوئی کمی نہیں کی. صرف ایک ریلوے اور پی آئی اے جو ہے انہوں نے 10% کرائے جو ہیں وہ کم کیے ہیں، اور وہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام جس کا ٹائم ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے پروگرام کے میزبان اظہر قادری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. پولیس، جرائم اور عدالتی نظام